अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बजट बॉस में आप सबका खुश आमदीद है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत खुश आमदीद। ये वो चैनल है जहां हम पैसे, सरमायाकारी और कारोबार के पीछे छुपी नफ्सियात को बहुत सादा और अमली अंदाज में समझते हैं, ताकि हमारे सुनने वाले सिर्फ कमाएं नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को फाइनेंशियली कंट्रोल भी करें। और ये कंट्रोल वाकई बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो अगर कोई ये चाहता है कि वो पैसे को समझे, उसे बढ़ाए और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की इस नशिस्त में हम बात कर रहे हैं एक ज़बरदस्त किताब मनी मास्टर द गेम की, और ये हमारी इस सीरीज़ का पहला हिस्सा है। जी, और ये वाकई एक कमाल की रिसर्च है। बिल्कुल है। दोस्तों, सबसे पहले ना एक सच समझ लें, पैसा खुद में ना तो अच्छा है और ना बुरा। ये सिर्फ एक ताकत है। 100%। ये ऐसी ताकत है जो इंसान को आज़ाद भी कर सकती है और गुलाम भी बना सकती है। सही कहा आपने। असल फर्क बस ये है कि इंसान पैसे को कंट्रोल करता है या पैसा उसको। हम देखते हैं कि अक्सर लोग सारी जिंदगी मेहनत करते हैं, खूब कमाते हैं, लेकिन फिर भी उनका फाइनेंशियल स्ट्रेस खत्म नहीं होता। और इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि उन्हें पैसे के रूल्स नहीं आते। ये बिल्कुल एक गेम की तरह है, और किसी भी गेम को जीतने के लिए उसके रूल्स जानना तो जरूरी होते हैं ना। बिल्कुल। और इस किताब का सबसे पहला सबक भी यही है कि अगर पैसे के खेल को नहीं सीखा तो हमेशा हार ही मुकद्दर बनेगी। अच्छा, अब एक बड़ा अहम सवाल पैदा होता है कि आखिर लोग पैसा चाहते क्यों हैं? ज्यादातर लोग कहते हैं कि सुकून के लिए, आज़ादी के लिए या अपने ख्वाब पूरे करने के लिए। लेकिन असल में हम पैसा नहीं चाहते, हम वो एहसास चाहते हैं जो पैसा देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहीं एक बहुत बड़ी गलती होती है। होता यह है कि लोग अपनी पूरी जिंदगी बस पैसा कमाने में लगा देते हैं, लेकिन उसे मैनेज करना नहीं सीखते। हाँ, और इसी वजह से बड़े बड़े अमीर लोग भी दिवालिया हो जाते हैं। इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि सिर्फ कमाई नहीं बल्कि मैनेजमेंट अहम है। सही बात है। अब एक और हकीकत भी सुन लें, आज का फाइनेंशियल सिस्टम पहले जैसा नहीं रहा। पहले क्या होता था? नौकरी करो, कंपनी लॉयल्टी देगी और रिटायरमेंट पर पेंशन मिल जाएगी। हाँ, वो पुराने दौर की बातें थीं, लेकिन आज कोई गारंटी नहीं है, कोई महफूज मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए आज का सबसे अहम स्किल जो है वो है मनी मास्टरी। बिल्कुल, और उसका पहला कदम है अपनी फाइनेंशियल जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। कोई और आपको अमीर नहीं बनाएगा, ना कोई हुकूमत, ना कोई कंपनी और ना कोई और। खुद सीखना होगा। जी, और अगला सवाल ये है कि क्या सिर्फ ज्यादा कमाना ही काफी है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि कोई भी इंसान अर्न करके फ्रीडम नहीं पाता, वो इन्वेस्ट करके फ्रीडम हासिल करता है। बिल्कुल सही। जब तक कोई सिर्फ काम कर रहा है, वो बस वक्त के बदले पैसे ले रहा है। लेकिन जब इंसान इन्वेस्ट करता है, तब पैसा उसके लिए काम करता है। और यही असल गेम है। यही असल चीज है। तो इस पहले हिस्से का खुलासा ये हुआ कि पैसा एक टूल है। अगर इसे कंट्रोल ना किया तो ये हमें कंट्रोल करेगा। फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे ज़रूरी स्किल है, और फ्रीडम सिर्फ अर्निंग से नहीं, इन्वेस्टिंग से आती है। जबरदस्त। और इस बेहतरीन तारुफ के बाद ना, आज के इस गहरे जायजे का जो असल मिशन है वो भी यही है कि हम इस गेम के उसूलों को डिकोड करें। हम मुसन्निफ टोनी रॉबिन्स की इस शानदार तहकीक पर बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने रे डालियो, पॉल ट्यूडर जोन्स और मार्क बिनियोफ जैसे दुनिया के 50 सबसे बड़े फाइनेंशियल माइंड्स के इंटरव्यूज किए हैं। वाह, 50 सबसे बड़े जहन! ये तो बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। और इन सब का हदफ बहुत वाज़ेह है। वो ये सिखाते हैं कि एक ऐसी खुदकार मनी मशीन यानी पैसों की मशीन बनाने का तरीका क्या है जो इंसान के सोते वक्त भी पैसे बनाए और उसे ताहयात आमदनी, जिसे हम इनकम फॉर लाइफ कहते हैं, वो फराहम करे। चलें, इसका जरा गहराई से जायजा लेते हैं। शुरू में हमने ये बात की कि बड़े बड़े अमीर लोग भी दिवालिया हो जाते हैं। अब एक आम इंसान जो बेचारा शायद महीने का कुछ हजार कमा रहा है, वो जब ये सुनता है तो उसे बड़ा अजीब लगता है। हाँ, वो तो यही सोचेगा ना कि ये कैसे मुमकिन है। बिल्कुल, हम सबके जहन में यही होता है कि अगर किसी शख्स के पास एक बार करोड़ों रुपए आ जाएं तो उसकी तो
نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ لیکن کتاب میں جو مثالیں دی گئی ہیں نا، وہ واقعی دماغ ہلا دیتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر فلوئڈ مے ویدر کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ مشہور باکسر۔ جی ہاں، وہ انسان ایک فائٹ کے لیے $41 ملین کما لیتا ہے، مطلب $41.5 ملین، اور وہ اتنا امیر ہے کہ اپنے بیگ میں $1 ملین نقد لے کر گھومنے کے لیے مشہور ہے۔ $1 ملین کیش، کیا بات ہے! جی، لیکن پھر بھی اسے بار بار پیسوں کے لیے رنگ میں اترنا پڑتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کمائی اور دولت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مے ویدر کی مثال بڑی کلاسک ہے۔ وہ بے تحاشا کماتا ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے خرچے بھی اتنے بے تحاشا ہیں۔ اچھا، یعنی وہ سارا پیسہ اڑا دیتا ہے؟ جی، اور اس کی سرمایہ کاری بھی انتہائی غلط جگہوں پر ہے۔ مشہور ریپر 50 سینٹ، جو خود بھی فائنینشل اتار چڑھاؤ کا شکار رہا ہے، اس نے مے ویدر کی حکمت عملی کو بڑے مزے سے بیان کیا ہے۔ اس نے کہا کہ مے ویدر کا پورا بزنس ماڈل بس اتنا ہے کہ لڑو، پیسہ کماؤ، خرچ کرو اور پھر دوبارہ لڑو۔ ارے باپ رے، یہ تو کوئی پلان نہ ہوا۔ بالکل، اور یہ صرف کھیلوں کی دنیا تک محدود نہیں ہے۔ ہم مشہور فلم ڈائریکٹر فرانسس فورڈ کوپولا، باکسر مائک ٹائسن اور اداکارہ کم بیسنگر کی تاریخ دیکھیں تو حیرانی ہوتی ہے۔ ہاں، ان لوگوں نے تو بے حساب پیسہ کمایا تھا۔ جی، ان سب نے اپنے کریئر میں کروڑوں ڈالرز چھاپے، لیکن ایک وقت آیا کہ یہ سب کچھ کھو بیٹھے۔ یہاں سر فرانسس بیکن کا ایک کال بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ پیسہ ایک اچھا خادم ہے لیکن ایک برا آقا۔ واہ، کیا کمال کی بات ہے! اس بات کو اگر ہم ایک عام فہم مثال سے سمجھیں تو صرف وقت کے بدلے پیسہ کمانا، چاہے وہ 1 گھنٹے کے $100 ہوں یا 1 گھنٹے کا $1 ملین ہو، یہ زندگی کا سب سے برا سودا ہے۔ برا سودا؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ کچھ ایسا ہی ہے کہ ایک انسان خود کو چلتی پھرتی ATM مشین سمجھ لے۔ ارے واہ، مجھے یہ تمثیل بہت پسند آئی۔ انسان واقعی یہی سوچتا ہے کہ جب تک میں بٹن دباتا رہوں گا مشین سے کیش فلو آتا رہے گا۔ جی بالکل، لیکن اس ATM میں ایک خامی ہے نا۔ جیسے ہی یہ مشین بیمار ہوئی، تھک گئی یا اس نے کام کرنا روکا تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے پیسے کا بہاؤ وہیں رک جائے گا۔ فلو پر منحصر ہو، اس کی پوری زندگی تاش کے پتوں کی طرح بکھر جاتی ہے۔ یہ آزادی نہیں ہے، یہ تو ایک انتہائی مہنگی غلامی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور اسی لیے کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ ہمارا ہدف خود کو مشین بنائے رکھنا نہیں ہے۔ ہدف تو ایک ایسی الگ منی مشین بنانا ہے جسے ہم فریڈم فنڈ کہتے ہیں۔ فریڈم فنڈ؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا فنڈ ہے جس میں کوئی ملازم کام نہ کرتا ہو، جس کا کوئی روزمرہ کا خرچہ یا اوور ہیڈ نہ ہو۔ بس ایک بار ایک خاص قسم کا سرمایہ لگایا جائے اور پھر وہ مشین اس انسان کو پوری زندگی آمدنی دیتی رہے۔ اچھا، یہ تو زبردست ہے۔ لیکن اس کا نقطۂ آغاز یہ ہے کہ انسان کو اس معیشت میں صرف ایک صارف یعنی کنزیومر کا کردار ادا کرنا بند کرنا ہوگا۔ اسے مالک یا انویسٹر بننا ہوگا اور اپنی کمائی کا ایک حصہ باقاعدگی سے بغیر کسی ناغے کے الگ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، فرض کر لیتے ہیں کہ کسی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ صارف کے بجائے سرمایہ کار بنے گا اور اپنا فریڈم فنڈ بنائے گا، لیکن پھر اسے ارد گرد کا ماحول دیکھ کر ڈر لگنے لگتا ہے۔ ڈر کس بات کا؟ دیکھیں نا، آج کے دور میں ریٹائرمنٹ کے لیے پیسہ جوڑنا یا سرمایہ کاری کرنا ایک ڈراؤنا خواب کیوں بن گیا ہے؟ ہمارے دادا پردادا کے دور میں تو لوگ اتنی پریشانی کا شکار نہیں تھے۔ ہم پڑھتے ہیں کہ پورا فائنینشل نظام ہی بدل چکا ہے۔ جی، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ یہ کوئی وہم نہیں ہے۔ حقیقت میں نظام بہت برے طریقے سے بدل چکا ہے اور اس کی جڑیں ریاضی میں ہیں۔ ریاضی میں؟ وہ کیسے؟ اگر ہم 1950 کی دہائی پر نظر ڈالیں تو اس وقت ایک ریٹائرڈ فرد کی سوشل سیکیورٹی کا بوجھ اٹھانے کے لیے مارکیٹ میں 16.5 ورکرز موجود تھے۔ یعنی ایک بندے کے لیے 16.5 لوگ کام کر رہے تھے؟ بالکل، تو ایک شخص سکون سے ریٹائرمنٹ انجوائے کر سکتا تھا۔ لیکن آج یہ آبادی کا تناسب گر کر صرف 2.9 ورکرز فی ریٹائرڈ شخص رہ گیا ہے۔ نظام کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ وہ سب کو پال سکے۔ اوہ، یہ تو واقعی تشویشناک ہے، اور میرا خیال ہے کہ اسی کی دہائی کے آخر تک تو پھر بھی ایک امید تھی۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ تقریباً 62% افراد کے پاس کارپوریٹ پینشن کی سہولت موجود تھی۔ ہاں، وہ ایک سنہرا دور تھا۔
جی، مطلب ایک شخص کسی کمپنی میں 30 سال کام کرتا، ریٹائرمنٹ کے دن کمپنی اسے ایک شاندار تقریب میں سونے کی گھڑی تحفے میں دیتی اور اس بات کی گارنٹی ہوتی کہ جب تک وہ شخص زندہ ہے اسے ہر مہینے ایک چیک ملتا رہے گا۔ بالکل ایسا ہی تھا۔ لیکن پھر 1984 میں وہ 401 کے نامی سسٹم متعارف ہوا اور سب کچھ بدل گیا۔ یہ 401 کا متعارف ہونا ہی وہ موڑ تھا جہاں سے عام آدمی کے لیے مشکلات شروع ہوئیں۔ بوسٹن کالج کی ڈاکٹر ایلیسیا منیل اور سٹینفرڈ کے جان شوون جیسے ماہرین نے اس پر جو تجزیہ کیا ہے وہ تو واقعی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے اس بارے میں؟ ان کا کہنا ہے کہ یہ سسٹم کبھی بھی کسی انسان کا مکمل ریٹائرمنٹ پلان بننے کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا تھا۔ یہ تو اصل میں اعلیٰ تنخواہ داروں کے لیے ٹیکس بچانے کا ایک چھوٹا سا طریقہ تھا۔ اچھا، تو پھر عام لوگوں کو اس میں کیوں پھنسا دیا گیا؟ بس یہی تو ٹریجڈی ہے۔ اس میں ایک بہت بنیادی ریاضیاتی خامی ہے۔ آپ خود بتائیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان 30 سال تک اپنی کل آمدنی کا محض 3 یا 5% بچائے اور پھر یہ امید لگائے کہ وہ اگلے 30 سال تک اسی طرز زندگی کے ساتھ ریٹائرمنٹ گزار سکے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ تو واقعی ایک ناممکن سی بات لگ رہی ہے۔ یعنی اس سب کا مطلب یہ ہے کہ اداروں اور حکومتوں نے اپنی جان چھڑا لی ہے اور عوام کو بغیر کسی لائف جیکٹ کے ایک طوفانی سمندر میں دھکا دے دیا ہے۔ افسوس کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ مطلب ایک طرف تو انسان سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے خاندان کی کفالت کرے، دن میں 10 گھنٹے کی سخت نوکری کرے اور پھر جب رات کو تھک ہار کر گھر آئے تو یہ توقع بھی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فارغ وقت میں ایک پروفیشنل فائنینشیل ایکسپرٹ بھی بن جائے۔ یہ تو سراسر ناانصافی محسوس ہوتی ہے۔ یہ یقیناً ایک بہت بڑا بوجھ ہے، لیکن اگر ہم اسے ایک بڑی پکچر میں دیکھیں تو یہی آج کی حقیقت ہے۔ اداروں نے ریٹائرمنٹ کی تمام تر ذمہ داری اور اس کے رسک اپنے کندھوں سے اتار کر عام آدمی کے کندھوں پر ڈال دیے ہیں۔ اب ہر انسان کو اپنے مالیاتی جہاز کا کپتان خود بننا ہے۔ یہ تو بہت پریشان کن ہے۔ جی، اور اسی مجبوری اور وقت کی کمی کی وجہ سے لوگ بروکرز کے پاس جا کر اپنا پیسہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لیکن کتاب واضح کرتی ہے کہ یہ ایک اور بڑا خطرہ ہے۔ بہت سے بروکرز کا اپنا فائدہ اکثر ان پروڈکٹس میں ہوتا ہے جو مہنگے ہوتے ہیں اور جن میں چھپی ہوئی فیسیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے اپنا علم خود بڑھانا ضروری ہو چکا ہے۔ یہاں آ کے ایک بہت زبردست نفسیاتی پہلو سامنے آتا ہے۔ اگر سسٹم واقعی اتنا مشکل ہے اور ذمہ داری بھی پوری طرح ہماری اپنی ہے تو انسان اس مسئلے کو حل کرنے کے بجائے اسے بھاگتا کیوں ہے؟ ہاں، یہ ایک بہت دلچسپ سوال ہے۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ 70% امریکی کسی نہ کسی فائنینشیل پریشانی کا شکار ہے، لیکن وہ پھر بھی کوئی پلان نہیں بناتے۔ مجھے تو یہ بالکل اس شخص کی طرح لگتا ہے جس کا وزن بڑھ چکا ہو اور وہ کمرے میں پڑی وزن کرنے والی مشین کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ کیا کمال مثال دی ہے آپ نے۔ وہ اس مشین پر اس لیے نہیں کھڑا ہوتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے اصل نمبر دیکھ لیا تو اسے اپنی پسندیدہ خوراک چھوڑنی پڑے گی۔ بالکل، اسے اپنی عادتیں بدلنی پڑیں گی۔ وہ حقیقت سے آنکھیں چراتا ہے۔ اسی طرح لوگ اپنے بینک اکاؤنٹس، کریڈٹ کارڈ کے بل اور ریٹائرمنٹ پلانز کی طرف دیکھنے سے ڈرتے ہیں تاکہ انہیں یہ احساس نہ ہو کہ وہ کتنے بڑے گڈھے میں ہیں اور انہیں اپنی روزمرہ کی فضول خرچیاں روکنی پڑیں گی۔ اور یہ رویہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے، کیا واقعی مالی آزادی حاصل کرنا اتنا مشکل ہے یا یہ صرف ہمارا اندرونی خوف ہے؟ تو مصنف اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ٹونی رابنس کے مطابق سب سے بڑی رکاوٹ معیشت یا بیرونی حالات نہیں ہے بلکہ ہماری اپنی محدود سوچ ہے، جسے وہ لمیٹنگ بلیفز کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک کسی بھی تبدیلی کے لیے 3 چیزیں اہم ہیں: اسٹریٹجی، سٹوری اور سٹیٹ، یعنی آپ کی حکمت عملی، آپ کی کہانی اور آپ کی ذہنی حالت۔ اچھا، یہ کہانی سے کیا مراد ہے؟ جب تک دماغ میں چلنے والی کہانی غلط ہے نا، کوئی بہترین حکمت عملی بھی کام نہیں کرے گی۔ سمجھ گئی۔ اس کی ایک بہت متاثر کن مثال خود ٹونی رابنز نے اپنی زندگی سے دی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ لاشعوری طور پر یہ محسوس کرتے تھے کہ پیسہ ایک روحانی چیز نہیں ہے، یا یہ کہ دولت مند ہونا شاید کوئی بری بات ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت عام سوچ ہے۔ اور اس ایک غلط کہانی کی وجہ سے وہ جب بھی کچھ کماتے تو کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھاتے کہ ان کی کامیابی خود ہی سبوتاج ہو جاتی۔ اور پھر ان کی زندگی تب بدلی جب انہوں نے اپنی اس کہانی کو ایک نئی شکل دی۔
انہیں احساس ہوا کہ دولت بذات خود کچھ نہیں ہے، اصل چیز وہ اثر ہے جو آپ اسے پیدا کر سکتے ہیں۔ بالکل، ان کا نیا فلسفہ بنا کہ زندگی کا اصل راز دوسروں کو دینے میں ہے، اور جب یہ ذہنی رکاوٹ دور ہوئی تو آج وہ شخص سالانہ 50 سے 100 ملین لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ کیا بات ہے! اور اسی طرح سارا بلیکلی کا واقعہ بھی ہے، جو اسپینکس نامی کمپنی کی بانی ہے۔ جی، ان کی کہانی تو بہت مشہور ہے۔ انہوں نے محض $5000 جیسی معمولی رقم سے شروعات کی تھی اور $1 بلین کی کمپنی کھڑی کر دی، اور ان کی کامیابی کے پیچھے ان کے والد کی بتائی ہوئی ایک کہانی تھی۔ وہ کیا کہانی تھی؟ سارا بتاتی ہیں کہ ان کے والد رات کے کھانے پر بچوں سے پوچھتے تھے کہ آج تم کس کام میں ناکام ہوئے، اور اگر وہ کسی چیز میں ناکام نہیں ہوتے تھے تو ان کے والد مایوس ہو جاتے تھے۔ ارے واہ، یہ تو بہت مختلف اپروچ ہے۔ جی، اس ایک چھوٹی سی عادت نے سارا کے اندر سے ناکامی کا خوف ہی ختم کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ خوف اور یہ غلط کہانیاں کہ میں اتنا سمارٹ نہیں ہوں یا یہ میرے بس کی بات نہیں، یہ انسان کو مفلوج کر دیتی ہیں۔ پہلا قدم اپنی نفسیات کو بدلنا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں فرض کر لیتے ہیں کہ کسی نے اپنی نفسیات ٹھیک کر لی، اب وہ وزن کرنے والی مشین پر بھی کھڑے ہونے کو تیار ہے، لیکن اب باری آتی ہے ٹھوس حکمت عملی کی۔ سرمایہ کاری کی اس الجھی ہوئی دنیا میں وہ کون سا ایسا راز ہے جو دنیا کے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو کبھی پیسہ نہیں ہارتے؟ اس کا جواب ہمیں پال ٹیوڈر جونز کے فلسفے سے ملتا ہے۔ یہ وہ لیجنڈری انویسٹر ہے جس نے مسلسل 28 سال تک ہر سال منافع کمایا ہے، چاہے مارکیٹ کریش ہی کیوں نہ کر رہی ہو۔ مسلسل 28 سال؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ ڈیفنس جو ہے نا، وہ اٹیک سے 10 گنا زیادہ اہم ہے۔ ان کی ساری توجہ بس اس بات پر ہوتی ہے کہ پیسہ ڈوبنا نہیں چاہیے۔ ایک منٹ، میں یہاں تھوڑا سا روکوں گی آپ کو۔ پال ٹیوڈر جونز تو ایک ارب پتی ہے، وہ ہیج فنڈ چلاتا ہے، اس کے پاس تو سپر کمپیوٹرز اور دنیا کے بہترین تجزیہ کار ہوں گے۔ اس شخص کی حکمت عملی کا ایک عام نوکری پیشہ انسان سے کیا تعلق؟ یہ بہت جائز سوال ہے آپ کا۔ جی، مطلب ایک عام انسان جس کے پاس تھوڑی سی بچت ہے، وہ اس کی طرح کیسے سوچ سکتا ہے؟ دیکھیں، اس اصول کا تعلق سپر کمپیوٹر سے نہیں ہے، بلکہ بہت سادہ سی ریاضی سے ہے۔ ہم سب کو لگتا ہے کہ انویسٹمنٹ کا مطلب زیادہ سے زیادہ منافع کمانا ہے، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ اصل کھیل نقصان سے بچنے کا ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا مثال سے سمجھائیں۔ فرض کریں کسی شخص نے مارکیٹ میں 1,00,000 لگائے، مارکیٹ کریش ہوئی اور اس کو 50% نقصان ہو گیا۔ اب اس کے پاس 50,000 بچ گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اب کیا اسے واپس 1,00,000 تک پہنچنے کے لیے صرف 50% منافع چاہیے؟ نہیں، اسے ان 50,000 پر 100% منافع کمانا پڑے گا، تب جا کر وہ اپنی اصل رقم تک واپس پہنچے گا۔ اوہ، یہ نکتہ واقعی آنکھیں کھولنے والا ہے۔ یعنی اگر آدھا پیسہ ڈوب گیا تو بقایا آدھے کو دگنا کرنا پڑے گا صرف اپنا نقصان پورا کرنے کے لیے۔ بالکل، اور اس 100% منافع کو کمانے میں کتنے سال ضائع ہوں گے، اس کا کوئی حساب نہیں۔ وقت وہ واحد چیز ہے جو آپ واپس کما نہیں سکتے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اسی لیے رے ڈالیو، جو دنیا کے سب سے بڑے ہیج فنڈ کے بانی ہیں، ان کی سوچ بھی بڑی حیران کن ہے۔ وہ سالانہ 21% منافع کمانے کا ریکارڈ رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ میں غلط ہو سکتا ہوں۔ اتنا کامیاب ہونے کے باوجود؟ جی، وہ تسلیم کرتے ہیں کہ مستقبل کسی نے نہیں دیکھا، اس لیے وہ ایک ایسا نظام بناتے ہیں جو انہیں مارکیٹ گرنے کے برے وقت سے بچائے۔ وہ اپنا سارا سرمایہ ایک ہی جگہ نہیں لگاتے۔ اس حکمت عملی کو ہم ایسٹ ایلوکیشن کہتے ہیں۔ اگر رے ڈالیو جیسا ارب پتی جس کے پاس ہر طرح کے وسائل موجود ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ غلط ہو سکتا ہے، تو ایک عام انسان کو تو واقعی بہت محتاط ہونا چاہیے۔ مجھے یہاں ایک اور تمثیل یاد آ رہی ہے۔ جی ضرور بتائیں۔ فائنینشل دنیا کا یہ سفر بالکل ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے کے مترادف ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا سارا دھیان بس اس بات پر ہوتا ہے کہ کسی طرح پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جائیں، یعنی اپنی زندگی میں ڈھیر سارا پیسہ اور اثاثے جمع کر لیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس چوٹی پر پہنچ گئے تو کامیابی مل گئی۔ لیکن کوپ ایم آئی کی تاریخ کی حقیقت کچھ اور ہی بتاتی ہے۔ جی بالکل، جارج ملیری جیسے نامور کوپ ایم چوٹی پر چڑھتے وقت ہلاک نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کی موت
چوٹی سے واپسی کے سفر میں ہوئی تھی۔ اور فائنینشل دنیا میں یہ واپسی کا سفر آپ کی زندگی کا وہ دور ہے جب آپ ریٹائر ہو کر اپنے جمع کیے ہوئے اثاثوں کو خرچ کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہاں، اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں لوگ سب سے زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ آپ کے پاس کروڑوں کی جائیداد یا شیئرز ہو سکتے ہیں، لیکن آپ بازار جا کر دکاندار کو اپنے گھر کی اینٹ یا شیئرز کا ایک ٹکڑا تو نہیں دے سکتے نا۔ آپ کو ہر مہینے کیش چاہیے ہوتا ہے۔ 100%۔ اسی بات کو ڈاکٹر جیفری براؤن نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انکم از دی آؤٹ کم دیٹ میٹرز موسٹ، یعنی آمدنی وہ نتیجہ ہے جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ بالکل صحیح۔ چوٹی سے سلامتی کے ساتھ نیچے آنا ہی اصل کامیابی ہے، اور اس واپسی کے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے امیر لوگ اینیوٹیز کا استعمال کرتے ہیں۔ اینیوٹیز یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ وہ پروڈکٹس ہیں جو آپ کو آپ کی اصل رقم کی 100% گارنٹی دیتی ہیں۔ ساتھ ہی جب مارکیٹ اوپر جائے گی تو آپ منافع میں بھی حصے دار ہوں گے، لیکن اگر مارکیٹ گرے گی تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ معاف کیجیے گا، لیکن یہ سن کر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ٹی وی پر سستی اشتہاری مہم چل رہی ہو۔ میں سمجھ سکتا ہوں آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں۔ مطلب یہ ریاضیاتی طور پر کیسے ممکن ہے؟ کیا کوئی جادو ہے کہ جب منافع ہو تو آپ کا اور جب نقصان ہو تو وہ غائب ہو جائے؟ کوئی نہ کوئی تو وہ نقصان اٹھا رہا ہوگا نا۔ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ ہوتا کچھ یوں ہے کہ کمپنیاں بہت سارے لوگوں کے پیسوں کو ایک ساتھ ملاتی ہیں تاکہ رسک کو تقسیم کیا جا سکے۔ اچھا، پولنگ کرتے؟ جی، پھر وہ فائنینشل مارکیٹس میں آپشنز کا استعمال کرتی ہیں۔ وہ آپ کو یہ گارنٹی دیتی ہیں کہ آپ کا اصل سرمایہ نہیں ڈوبے گا، لیکن اس کے بدلے میں وہ منافع کی ایک حد مقرر کر دیتی ہیں۔ یعنی پورا منافع نہیں دیتی؟ بالکل، یعنی اگر مارکیٹ 20% اوپر چلی گئی تو آپ کو شاید صرف 8 یا 10% منافع ملے گا، بقایا وہ کمپنی رکھ لے گی تاکہ وہ برے وقت کے خطرے کو کور کر سکے۔ اوہو، اب سمجھ میں آیا۔ جی، ایک طرح سے آپ اپنی رقم کے ڈوبنے کے خطرے کو ختم کرنے کے لیے بے تحاشا منافع کمانے کی لالچ کو قربان کر دیتے ہیں۔ یہی وہ راز ہے جس کے ذریعے لوگ اپنی جمع شدہ رقم کو انکم فار لائف میں بدلتے ہیں۔ مطلب اگر وہ 110 سال کی عمر تک بھی جئیں تو انہیں ہر ماہ ایک چیک ملتا رہے گا۔ واہ، اب یہ بات پوری طرح سمجھ میں آ گئی کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی قربانی اور حکمت عملی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو دوستو، آج کی اس گہری نشست کو اگر ہم سمیٹیں تو ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ ہم نے جانا کہ پیسہ ہمارا خادم ہے، ہمارا آقا نہیں۔ ہم نے کمانے سے زیادہ سرمایہ کاری کر کے ایک فریڈم فنڈ بنانے کی اہمیت کو سمجھا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پرانا سسٹم کیسے ختم ہوا، آج کے 401k کے کیا خطرات ہیں، اور ہمیں خود کپتان کیوں بننا ہے۔ بالکل، ہم نے اپنی نفسیاتی رکاوٹوں، وزن کرنے والی مشین سے بھاگنے والے خوف اور غلط کہانیوں کو بھی پہچانا، اور آخر میں ہم نے جانا کہ ایسٹ ایلوکیشن اور تاحیات آمدنی کا تصور ہی وہ اصل ڈھال ہے جو ہمیں کبھی ہارنے نہیں دیتی۔ بہت زبردست سمری دی آپ نے۔ شکریہ۔ تو دوستو، اگلے حصے میں ہم جانیں گے وہ 9 جھوٹ جو فائنینشل انڈسٹری ہمیں بتاتی ہے، جو آپ کو غریب رکھتی ہیں۔ لہٰذا اگلے حصے کے لیے تیار رہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آج کی یہ نشست ختم کریں، میں ایک نہایت گہری سوچ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کتاب کے دیباچے میں مارک بینیوف اور مشہور انویسٹر سر جان ٹیمپلٹن کا فلسفہ ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کا سب سے امیر انسان وہ ہے جو شکر گزار ہے۔ ذرا تصور کریں، فرض کریں آج کسی کے پاس دنیا کی ساری دولت آ جائے، اس کے پاس بے تحاشا ایسٹس ہوں، لیکن اگر اس کے دل میں شکر گزاری نہیں ہے، دوسروں کو دینے کا جذبہ نہیں ہے، تو کیا وہ واقعی امیر ہے؟ واقعی یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اس لیے اپنی مالیاتی پلاننگ کے ساتھ ساتھ اپنی شکر گزاری کے فنڈ کو بھی بڑھانا شروع کریں۔ ہم نے اس سیریز کے پہلے حصے میں یہ سمجھا تھا کہ پیسے کا کھیل اصل میں کیسے کام کرتا ہے، مطلب اس کا بنیادی ڈھانچہ کیا ہے۔ بالکل، اور وہ سمجھنا بہت ضروری تھا۔ ہاں، لیکن آج اس ڈیپ ڈائیو کا جو مقصد ہے وہ تھوڑا سا مختلف اور میرا خیال ہے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ ہم ان 9 خطرناک غلط فہمیوں یا کہہ لیں فائنینشل متس کی بات کرنے والے ہیں جو زیادہ تر لوگوں کو زندگی بھر غریب رکھتی ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، اور اس میں جو سب سے پریشان کن حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اچھا؟
جی، یہ جو پورا مالیاتی نظام ہے، یہ ڈیزائن ہی اس طرح کیا گیا ہے کہ ایک عام انسان ہمیشہ اندھیرے میں رہے۔ جب ایک عام بندے کو کھیل کے رولز ہی نہیں پتا ہوں گے تو وہ جیتے گا کیسے؟ بالکل۔ میرا مطلب ہے وال سٹریٹ یا بڑے فائنینشیل اداروں میں بیٹھے لوگ انڈیویجولی طور پر برے نہیں ہوتے، لیکن وہ جس سسٹم کا حصہ ہے نا، اس کا اصول بہت سادہ ہے۔ ہاؤس ہمیشہ جیتتا ہے۔ ادارے کا منافع ہر حال میں پکا ہونا چاہیے۔ تو چلیں اس کو ذرا تفصیل سے کھولتے ہیں، کیونکہ یہ جو ٹونی رابنس کی کتاب ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کچھ ایسی بارودی سرنگیں ہیں جن سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، بالکل۔ تو ہم سب سے پہلی غلط فہمی یا پہلے جھوٹ سے شروع کرتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ سے یہ باور کرایا جاتا ہے کہ وہ جو بڑی بلڈنگز میں سوٹ پہن کر بیٹھے ہیں میوچول فنڈ مینیجرز، وہ عام انسان سے زیادہ سمارٹ ہیں۔ یہ متھ کہ ایکسپرٹس آپ کے پیسے کو بہتر مینیج کر سکتے ہیں، یہ ہمارے دماغ میں بٹھا دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم اس بات کو صرف ڈیٹا کی بنیاد پر دیکھیں نا، تو یہ مکمل طور پر غلط ثابت ہوتی ہے۔ یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا؟ 96%، جی ہاں، 96% ایکٹیولی مینجڈ فنڈز مارکیٹ کو مات دینے میں ناکام رہتے ہیں۔ 96%؟ یہ تو مطلب تقریباً سارے ہی ہو گئے۔ بالکل سارے، یعنی جو لوگ دن رات مارکیٹ کا تجزیہ کر رہے ہیں نا، وہ محض ایک عام انڈیکس فنڈ سے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر کوئی ڈاکٹر 96% مرتبہ غلط تشخیص کرے تو کیا کوئی اس کے پاس جائے گا؟ بالکل بھی نہیں، میں تو کبھی نہ جاؤں۔ لیکن فائنینشیل دنیا میں لوگ اپنا سارا پیسہ انہی ایکسپرٹس کو دے دیتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر فائنینشیل ایڈوائزرز آپ کے فائدے کے لیے کام نہیں کر رہے ہوتے۔ تو پھر کس کے لیے کر رہے ہوتے؟ وہ اپنے کمیشن کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ فیڈیوشری نہیں ہوتے، مطلب وہ قانونی طور پر آپ کے مفاد کے پابند نہیں ہیں۔ وہ بس بروکرز ہیں جو وہی پروڈکٹ بیچیں گے جس پر انہیں اچھا کمیشن ملے گا۔ تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ہم وہ چیز خرید رہے ہیں جو ہمیں نہیں چاہیے، بس بیچنے والے کو فائدہ دے رہی ہے۔ اور یہاں سے میرا خیال ہے ہم دوسرے جھوٹ کی طرف بڑی آسانی سے آ جاتے ہیں جو فیس سے متعلق ہے۔ ہاں، فیس کا جو دھوکہ ہے۔ بالکل، مطلب ہمیں لگتا ہے کہ فیس اتنی اہم نہیں ہوتی، اگر 1% فیس کٹ بھی رہی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور یہی سب سے بڑا ٹریپ ہے۔ 1% فیس سننے میں بہت معمولی لگتی ہے، لیکن فائنانس کی دنیا میں اس کو ڈیتھ بائی 1000 کٹس کہتے ہیں، یعنی ہزاروں کٹوں سے موت۔ ہاں، لیکن 1% سے اتنا کیا نقصان ہو جائے گا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں جو کتاب میں بھی بتائی گئی ہے۔ فرض کریں 3 دوست ہیں، جیسن، میتھیو اور ٹیلر۔ ٹھیک ہے۔ تینوں 35 سال کی عمر میں $1 لاکھ لگاتے ہیں، اور تینوں کو مارکیٹ سے 7% سالانہ منافع ملتا ہے 35 سال کے لیے۔ سب کچھ برابر ہے مطلب؟ ہاں، فرق صرف فیس کا ہے۔ جیسن ہر سال 3% فیس دیتا ہے، میتھیو 2% فیس دیتا ہے، اور ٹیلر صرف 1%۔ اب بظاہر یہ 1 اور 3% کا فرق کتنا معمولی سا لگ رہا ہے نا؟ ہاں، مطلب 2% کا ہی فرق ہے زیادہ سے زیادہ۔ بالکل، لیکن جب وہ ریٹائرمنٹ پر اپنا پیسہ چیک کرتے ہیں تو ٹیلر کے پاس، جس نے 1% فیس دی تھی، تقریباً $5,74,000 ہوتے ہیں۔ واہ! اور جیسن، جس نے 3% فیس دی تھی، اس کے پاس صرف $3,24,000 بچتے ہیں۔ کیا؟ ایک منٹ، مطلب صرف 2% فیس زیادہ دینے سے اس کے $2.5 لاکھ غائب ہو گئے؟ جی ہاں، $2.5 لاکھ، اور اسے پتا بھی نہیں چلا۔ ایک ایسی جیب ہے جس میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، بظاہر کچھ محسوس نہیں ہوتا، انسان سمجھتا ہے جیب تو بھری ہوئی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ سوراخ لاکھوں کا نقصان کر دیتا ہے، اور مطلب انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بہت زبردست مثال دی آپ نے۔ یہ خاموش چوری ہے جو آٹومیٹک طریقے سے ہوتی رہتی ہے۔ اچھا، تو اگر ایکسپرٹس بھی فیل ہو رہے ہیں اور فیس بھی ہمارا پیسہ کھا رہی ہے، تو پھر ہم کس چیز پہ بھروسہ کریں؟ مطلب لوگ تو عام طور پر پچھلی پرفارمنس دیکھ کر ہی انویسٹ کرتے ہیں نا، جو کہ ہمارا تیسرا جھوٹ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاسٹ پرفارمنس ہے وہ فیوچر کی گارنٹی ہے۔ بالکل، ہم سمجھتے ہیں جس فنڈ نے پچھلے سال اچھا منافع دیا وہ اگلی بار بھی دے گا۔ لیکن ییل یونیورسٹی کے ڈیوڈ سوینسن نے اس پر بہت گہری ریسرچ کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مارکیٹ بالکل انپریڈکٹیبل ہے، یعنی غیر متوقع ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ان فنڈز کے پیچھے بھاگتے ہیں جنہوں نے حال ہی میں اچھا پرفارم کیا ہو۔ اس کو چیزنگ ریٹرنز کہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ مہنگا خریدتے ہیں کیونکہ مارکیٹ پہلے ہی اوپر جا چکی ہوتی ہے، اور جب مارکیٹ واپس اپنی نارمل حالت میں آتی ہے تو وہ ڈر کر سستا بیچ دیتے ہیں۔ ہاں، مطلب وہ الٹا کام کر رہے ہیں۔
اچھا، پھر اس کے ساتھ ہی وہ چوتھا جھوٹ بھی جڑا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں تو ہمیشہ سکھایا گیا ہے کہ بڑا پروفٹ لینے کے لیے نا بڑا رسک لینا پڑتا ہے۔ ہائی رسک مطلب ہائی ریوارڈ۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے پھر؟ کیا ہم رسک نہ لیں؟ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ امیر لوگ بلائنڈ رسک یعنی اندھا دھند خطرہ نہیں لیتے، اچھا۔ وہ رسک کو مینج کرتے ہیں۔ ان کی ساری توجہ پیسہ کمانے سے زیادہ اس بات پر ہوتی ہے کہ ان کا پیسہ ڈوبے نہ۔ مطلب وہ بچاؤ پہلے کرتے ہیں؟ بالکل، اور اس کے پیچھے ایک خالص ریاضی کی حقیقت ہے۔ فرض کریں ایک عام انسان کے 100 روپے ڈوب کر 50 رہ جاتے ہیں، اسے 50% نقصان ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اب اسے واپس 100 روپے تک پہنچنے کے لیے کتنے فیصد منافع چاہیے؟ 50% نہیں، پورے 100% منافع چاہیے، صرف برابر ہونے کے لیے۔ اور اگر نقصان 66% ہو جائے تو اس بچے ہوئے پیسے پر 200% منافع کمانا پڑے گا، صرف اپنے اصل پیسے واپس لانے کے لیے۔ او مائی گاڈ، یہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ مطلب اگر آپ کا پیسہ گرا تو آپ تو ساری زندگی صرف وہ بریک ایون کرنے میں ہی گزار دیں گے۔ جی ہاں، منافع تو دور کی بات ہے، آپ وہیں پھنسے رہیں گے۔ اسی لیے امیروں کا پہلا رول ہے ڈونٹ لوز منی۔ صحیح۔ اور یہاں آ کر ایک عام بندہ کیا سوچتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار میں تو یہ جھنجٹ ہی چھوڑتا ہوں نا، میں سیدھا اپنا پیسہ بچا کر رکھ لیتا ہوں، کم از کم وہاں سیف تو رہے گا۔ جو کہ ہمارا 5واں جھوٹ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے لیے صرف سیونگ کافی ہے۔ اور یہ کتنا عام جھوٹ ہے ہمارے ہاں۔ بالکل، مجھے تو لگتا ہے ہماری پوری سوسائٹی میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ بس پیسے بچا لو اور بینک میں رکھ لو۔ دیکھیں، بچت کرنا یا سیونگ کرنا پہلا قدم ضرور ہے، یہ ضروری ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ مہنگائی کی وجہ سے، انفلیشن کی وجہ سے۔ انفلیشن ایک ایسی دیمک ہے جو آپ کے پیسے کی قدر کو آہستہ آہستہ کھا جاتی ہے۔ اگر آپ کے پیسے صرف پڑے ہوئے ہیں تو بظاہر وہ اتنی نظر آئیں گے، لیکن ان سے کچھ خریدنے کی طاقت ختم ہو چکی ہوگی۔ تو پھر حل کیا ہے اس کا؟ حال یہ ہے کہ سیونگ پلس انویسٹنگ، یعنی بچت بھی کریں اور پھر اسے ایسی جگہ لگائیں جہاں وہ مہنگائی کی رفتار سے زیادہ تیزی سے بڑھے۔ دونوں کا ملنا ضروری ہے۔ اچھا، اگر میں نے انویسٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر مجھے وہ چھٹے جھوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہتا ہے کہ سیٹ اٹ اینڈ forget it، مطلب ایک بار انویسٹ کرو اور بھول جاؤ۔ تو میں آپ سے یہاں تھوڑا پش بیک کرنا چاہوں گی، کیا آٹومیشن اچھی چیز نہیں ہے؟ مطلب کیا ہمیں روزانہ مارکیٹ دیکھ کر بلڈ پریشر ہائی کرنا چاہیے اپنا؟ نہیں، روزانہ تو بالکل نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں نا تو بات یہ ہے کہ پیسے کی کٹوتی کو آٹومیٹ کرنا بہت اچھا فیصلہ ہے۔ مطلب ہر مہینے آپ کی سیلری سے کچھ حصہ خود بخود انویسٹ ہو جائے، یہ بہترین ہے۔ ہاں، تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اپنی انویسٹمنٹ کی جو اسٹریٹجی ہے، جو حکمت عملی ہے، اسے مکمل طور پر بھول جانا خطرناک ہے۔ معاشی موسم بدلتے رہتے ہیں، جیسے عام موسم بدلتے ہیں۔ مطلب مہنگائی اور وہ سب؟ جی ہاں، کبھی مہنگائی زیادہ ہوتی ہے، کبھی ڈیفلیشن آ جاتی ہے، کبھی اکانومی بہت گرو کر رہی ہوتی ہے۔ تو جو چیز مہنگائی کے دور میں فائدہ دے رہی ہے، ضروری نہیں کہ وہ مندی کے دور میں بھی دے۔ اس لیے آپ کو وقتاً فوقتاً اپنی اسٹریٹجی دیکھنی پڑتی ہے، اسے ری بیلنس کرنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اسی سے نا ایک اور بات ذہن میں آتی ہے، ہمارا 7واں جھوٹ۔ کچھ فائنینشل پروڈکٹس کا نام بہت بدنام کر دیا گیا ہے، جیسے اینوٹیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اینوٹیز ہمیشہ خراب ہوتی ہیں۔ یہ ایک بہت کلاسک مثال ہے مس انفارمیشن کی۔ ہر چیز بری نہیں ہوتی، اصل بات درست سمجھ کی ہے۔ تو اینوٹیز میں کیا اچھائی ہے؟ دیکھیے، ویریبل اینوٹیز واقعی خراب ہو سکتی ہیں کیونکہ ان میں بے تحاشا فیسیں اور کمیشن چھپے ہوتے ہیں، لیکن جو روایتی یا فکسڈ اینوٹیز ہیں وہ ایک 2000 سال پرانا ٹول ہے جو رومن دور سے چل رہا ہے۔ 2000 سال پرانا؟ میں تو سمجھتی تھی یہ کوئی نئی چیز ہے۔ جی، اور ان کا کمال یہ ہے کہ وہ انسان کو تاحیات ایک گارنٹی شدہ انکم فراہم کرتی ہیں۔ جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو سب سے بڑا ڈر کیا ہوتا ہے کہ کہیں پیسہ ہماری زندگی ختم ہونے سے پہلے ہی ختم نہ ہو جائے۔ اینوٹیز اسی رسک کو کور کرتی ہیں۔ اچھا، مطلب اگر صحیح ٹول استعمال کیا جائے تو فائدہ ہے، لیکن پھر وہ 8واں جھوٹ آ جاتا ہے۔ مطلب کیا واقعی بنا بڑا رسک لیے کوئی شاندار منافع ممکن ہے؟ کیونکہ ہمیں تو لگتا ہے کہ بگ ریٹرنز کے لیے بڑا رسک ضروری ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سمارٹ انویسٹنگ کا اصل جادو نظر آتا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے ہیج فنڈ مینیجر رے ڈیلیو کا نام تو سنا ہوگا آپ نے۔ جی بالکل سنا ہے۔ ان کا ایک بہت مشہور پورٹ فولیو ہے جسے آل سیزنز پورٹ فولیو کہتے ہیں۔ اس کا راز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو مستقبل کی پیشن گوئی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سمارٹ انویسٹنگ
رسک کم کر کے ریٹرن بڑھانے کا نام ہے۔ لیکن وہ کرتے کیسے ہیں یہ؟ وہ اپنے اثاثوں کو ان 4 معاشی موسموں کے حساب سے ایسے تقسیم کرتے ہیں کہ اگر مارکیٹ گر بھی رہی ہو تو ان کا ایک اثاثہ اگر نقصان دے رہا ہے تو دوسرا اسے کور کر لیتا ہے۔ ان کا پورٹ فولیو ہر طرح کے حالات کے لیے تیار ہوتا ہے۔ مطلب وہ تقدیر پر نہیں چھوڑتے، وہ سسٹم بناتے ہیں۔ بالکل، یہی وہ راز ہے جو امیروں کو اور امیر بناتا ہے۔ واہ، یہ تو مطلب ایک پورا پیراڈائم شفٹ ہے ہمارے لیے۔ اچھا، ہم نے 8 جھوٹ ڈسکس کر لیے جو باہر کی دنیا، فائنانس انڈسٹری ہمیں بتاتی ہے، لیکن یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جو 9واں جھوٹ ہے وہ ہم باہر سے نہیں سنتے، وہ ہمارا اپنا ہے، وہ ہم خود کو بولتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے خطرناک چیز ہے، انسان کا خود کو دھوکہ دینا۔ بالکل، ہم خود کو کیا بہانے بناتے ہیں کہ ابھی تو ٹائم نہیں ہے، یا ابھی تو میری اتنی تنخواہ نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے، میں اگلے سال سے شروع کروں گا۔ ہم خود کو کنونس کر لیتے ہیں کہ ابھی صحیح وقت نہیں آیا۔ اور یہی تاخیر، یہی ڈیلے وقت کے ساتھ سب سے بڑا مالی نقصان بن جاتا ہے۔ بیہیویئرل اکنامکس میں اسے بہت گہرائی سے پڑھا جاتا ہے کہ انسان ہمیشہ کل کی بجائے آج کی آسانی دیکھتا ہے۔ ہاں، معلومات کا ہونا طاقت نہیں ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوڈ کاسٹ سن لی، کتاب پڑھ لی تو ہم کامیاب ہو گئے۔ نہیں، اس پر عمل کرنا یعنی ایگزیکیوشن اصل مہارت ہے، اور وہی ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم وہ پرفیکٹ وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جو کبھی نہیں آتا۔ اچھا، اگر میں آج کے اس پورے حصے کا خلاصہ کروں تو ہم نے 3 بنیادی چیزیں سیکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ فائنینشل انڈسٹری ہمیشہ آپ کے حق میں نہیں ہوتی، خاص طور پہ فیسوں کا جو جال ہے۔ بالکل۔ دوسرا یہ کہ نالج کا نہ ہونا یا علم کا نہ ہونا سب سے بڑا رسک ہے، بلائنڈ رسک لینا ہی بے وقوفی ہے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم کہ خود کو دھوکہ دینا اور بہانے بنانا بند کرنا ہوگا۔ بالکل صحیح سم اپ کیا آپ نے۔ تو جو لوگ اس ڈیپ ڈائیو کو سن رہے ہیں نا، ان کے لیے ایک زبردست خبر یہ ہے کہ ہم اگلے حصے میں سیکھیں گے کہ ویلتھ یا دولت بنانے کا اصل سسٹم کیا ہے۔ مطلب ہم سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے کہ فائنینشل فریڈم یا مالی آزادی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو آپ سب نے تیسرے حصے کے لیے پوری طرح تیار رہنا ہے۔ اور میں اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں جس پر ایک عام انسان کو سوچنا چاہیے۔ جی فرمائیں۔ اگر یہ پورا مالیاتی نظام جسے ہم اپنا خیرخواہ سمجھتے ہیں، یہ تب بھی بے تحاشا منافع کماتا ہے جب عام انسان کا نقصان ہو رہا ہو، تو کیا بچپن سے لے کر آج تک ہمیں پیسوں، بچت اور انویسٹمنٹ کے بارے میں جو کچھ بھی سکھایا گیا ہے وہ واقعی علم تھا، یا وہ صرف ایک بہت بڑی مارکیٹنگ مہم تھی جو ہمیں ان کا محتاج رکھنے کے لیے بنائی گئی تھی؟ ذرا اس پر سوچئے گا۔ تو یہ ہماری اس مالیاتی سیریز کا تیسرا اور آخری حصہ ہے۔ جی بالکل، اور یہ حصہ سب سے اہم ہونے والا ہے۔ ہاں، مطلب اب تک پچھلے 2 حصوں میں ہم نے پیسے کی حقیقت کو سمجھا اور جو مالیاتی دنیا کے بڑے بڑے جھوٹ ہیں ان کو پہچانا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک پریکٹیکل سسٹم یعنی ایک عملی نظام پر بات کریں۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ دیکھیں باتیں تو بہت ہو گئیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس سب کو اپلائی کیسے کرنا ہے۔ بالکل، اور آج کے اس ڈیپ ڈائیو کے لیے جو ہمارے سورسز ہیں وہ کمال کے ہیں۔ مطلب ٹونی رابنس کی ریسرچ اور رے ڈالیو جیسے مایہ ناز سرمایہ کاروں کے انٹرویوز۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ مالیاتی آزادی کے لیے کوئی ہوائی باتیں نہ ہوں بلکہ ایک ٹھوس راستہ سامنے آئے۔ ہاں، اور سب سے پہلے تو اس متھ کو یا اس وہم کو توڑنا ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہے۔ وہ $1 ارب والا وہم۔ بالکل وہی۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم مالیاتی آزادی کا سوچتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے کہ بس کہیں سے $1 ارب مل جائے یا کوئی بہت بڑی جادوئی رقم ہو۔ ہاں، انسان سوچتا ہے کہ بس پرائیویٹ جیٹ ہو اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ مطلب میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ تصور کریں ایک شخص ٹریڈ مل پر دوڑ رہا ہے۔ اچھا۔ وہ پسینے میں شرابور ہے، پوری طاقت لگا رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے فنش لائن بنائی ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ رکنا کب ہے۔ یہ ایک بہت زبردست مثال ہے، اور ہماری مالیاتی زندگی بھی بالکل ایسی ہی ہوتی ہے۔ بغیر کسی کلیئر گول کے ہم بس بھاگ رہے ہیں۔ تو پھر پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ اس سسٹم کا پہلا سٹیپ کیا ہے؟ پہلا قدم یہ ہے کہ اپنے خواب کی قیمت معلوم کریں۔ مطلب جو لائف سٹائل ہمیں چاہیے اس کی اصل قیمت کیا ہے۔
ہاں، ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ ہمیں اصل میں کتنے پیسے کی ضرورت ہے اور کب تک۔ بالکل، کیونکہ جب ذہن میں ایک ارب ڈالر جیسا غیر حقیقت پسندانہ ہدف ہوتا ہے نا، تو انسان کا اپنا لاشعور اسے مسترد کر دیتا ہے۔ وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ ایگزیکٹلی دماغ کہتا ہے کہ یہ تو ناممکن ہے، تو وہ کوشش ہی نہیں کرتا۔ اس لیے بغیر کلیئر گول کے جیتنا واقعی ناممکن ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کی سیر کرنا چاہتے ہیں، بچوں کی تعلیم ہے، یا محض ذہنی سکون چاہیے۔ تو جب ہم یہ حساب لگاتے ہیں تو وہ رقم اربوں ڈالر سے بہت کم نکلتی ہے، مطلب وہ قابل حصول لگتی ہے۔ ہاں، وہ ایک پروجیکٹ بن جاتا ہے، ایک پہاڑ کے بجائے۔ صحیح۔ اور جب ہدف ماپ لیا جائے تو اگلا یعنی دوسرا قدم کیا ہے؟ دوسرا قدم ہے ایک پلان بنانا، منصوبہ بندی کرنا۔ مطلب یہ طے کرنا کہ کتنی سیونگ کرنی ہے، کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے اور اسے کہاں لگانا ہے۔ ہاں، اور اس کے لیے آج کل ویلتھ کیلکولیٹرز موجود ہیں جو بالکل واضح کر دیتے ہیں کہ میرا مطلب ہے اگر کوئی شخص ہر مہینے اتنی رقم بچاتا ہے تو وہ کتنے سالوں میں ہدف تک پہنچ جائے گا۔ یہ تو وہ بات ہو گئی نا، جیسے ایک باکسر یا پہلوان روزانہ وزن کرنے والی مشین پر کھڑا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ کرنا ہے یا بڑھانا ہے، کیونکہ جس چیز کو ماپا نہیں جا سکتا اسے کنٹرول بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایگزیکٹلی تو پہلا قدم گول اور دوسرا قدم پلان۔ اب آتے ہیں تیسرے قدم کی طرف، جو ہے زیادہ سیو کرنا اور انویسٹ کرنا۔ اچھا، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، مطلب آج کل اتنی مہنگائی ہے تو چھوٹی موٹی بچت سے کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیے، یہی تو سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ روزانہ کے چھوٹے فیصلے بہت بڑا فرق بناتے ہیں۔ وہ کیسے؟ سورسز میں تھیوڈور جانسن نامی ایک شخص کی مثال دی گئی ہے۔ اس کی سالانہ آمدنی کبھی بھی $14,000 سے زیادہ نہیں رہی۔ بس 14,000؟ ہاں، لیکن اس نے ایک اصول بنایا کہ وہ اپنی آمدنی کا 20% حصہ ہر حال میں بچائے گا اور اسے انویسٹ کرے گا۔ اور آپ کو سننے والوں کو حیرت ہوگی کہ زندگی کے آخر میں اس کے پاس $70 ملین کی دولت تھی۔ ایک منٹ 14,000 سالانہ کمانے والا انسان $70 ملین تک پہنچ گیا؟ یہ تو ریاضی کے حساب سے ناممکن لگتا ہے۔ یہ بظاہر ناممکن لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو سائنس ہے وہ کمپاؤنڈنگ کی ہے۔ اچھا، مرکب منافع۔ ہاں، روزانہ کی چھوٹی بچت لمبے وقت میں بہت بڑی ویلتھ بنتی ہے۔ اسے کتاب میں فریڈم فنڈ کا نام دیا گیا ہے۔ آپ کا پیسہ مزید پیسہ کماتا ہے اور پھر وہ منافع بھی منافع بناتا ہے۔ لیکن دیکھیں، میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ جی بتائیں۔ صرف سیونگ کافی نہیں ہے۔ آج کل جس طرح نوکریاں کم ہو رہی ہیں اور تنخواہیں نہیں بڑھ رہی، تو کوئی کتنا بچا لے گا؟ میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں، اور اسی لیے ہمارا چوتھا قدم ہے انکم بڑھانا۔ صرف سیونگ کافی نہیں، ہمیں اپنی ارننگ کی صلاحیت بھی بڑھانی ہوگی۔ ہاں، مطلب کمانے کے نئے طریقے ڈھونڈنے ہوں گے۔ بالکل، اور اس بارے میں جم رون کا ایک بہت زبردست فلسفہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ انسان کو اس کے وقت کا پیسہ نہیں دیتی، بلکہ اس ویلیو کا پیسہ دیتی ہے جو وہ فراہم کرتا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ مطلب اگر میں 8 گھنٹے کام کر رہا ہوں تو مجھے 8 گھنٹے کے پیسے نہیں مل رہے، بلکہ ان 8 گھنٹوں میں نے جو ویلیو دی ہے اس کے پیسے مل رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی اگر ایک شخص اپنی سکلز کو، اپنی مہارت کو بڑھا لے تو وہ اسی 1 گھنٹے کے $10 کے بجائے $100 بھی کما سکتا ہے۔ وارن بفے نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ سب سے بہترین سرمایہ کاری وہ ہے جو انسان اپنی ذات پر کرتا ہے۔ 100%۔ اپنی تعلیم اور صلاحیتوں پر کی گئی انویسٹمنٹ سب سے زیادہ ریٹرن دیتی ہے۔ جو انسان لاکھوں لوگوں کے مسائل حل کرے گا، وہ لاکھوں کما بھی لے گا۔ صحیح۔ تو جب آمدنی بڑھ جائے اور ہم انویسٹ کرنا شروع کر دیں تو اس کے بعد کیا؟ میں نے سنا ہے کہ کچھ خاموش قاتل بھی ہوتے ہیں اس سفر میں۔ ہاں، ہمارا 5واں قدم اسی بارے میں ہے، فیس اور ٹیکسز میں کمی۔ یہ واقعی خاموش قاتل ہیں یا سائلنٹ کلرز ہیں؟ یہ سائلنٹ کلرز کیسے ہیں؟ دیکھیں، یہ انسان کا پروفٹ بالکل خاموشی سے کم کرتے ہیں۔ سورسز بتاتے ہیں کہ بعض حالات میں انسان اپنی زندگی کی کمائی کا 54% یا اس سے بھی زیادہ حصہ صرف فیسوں اور ٹیکسز میں کھو سکتا ہے۔ 54%؟ یہ تو آدھے سے زیادہ ہو گیا۔ مطلب انسان ساری زندگی محنت کرے، انویسٹ کرے اور آدھا پیسہ غائب۔ بالکل، ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی فنڈ مینیجر کی فیس 2% ہے
تو وہ صرف اس سال کے منافع کا 2% نہیں لے رہا، وہ اس پیسے پر جو اگلے 30 سال کمپاؤنڈنگ ہونی تھی وہ سارا مستقبل کا منافع بھی لے جاتا ہے۔ اسے نیگیٹو کمپاؤنڈنگ کہتے ہیں۔ اوہ، مطلب یہ تو واقعی خطرناک ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ اسمارٹ انویسٹنگ کی جائے، قانونی اور اخلاقی طریقے سے فیس اور ٹیکس بچائے جائیں۔ جج بلنگز لرنڈ ہینڈ نے کہا تھا کہ کسی بھی شہری کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ قانون سے زیادہ ٹیکس دے۔ ہاں، مطلب ہم ٹیکس چوری کی بات نہیں کر رہے، بلکہ جو قانونی طریقے موجود ہیں ان کو استعمال کرنے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ جو پیسہ ہم نے فیسوں یا ٹیکس میں بچا لیا دراصل وہی تو کمایا۔ ایگزیکٹلی، اور یہی ہمارا چھٹا قدم ہے کہ بہتر ریٹرنز حاصل کریں، بلائنڈ انویسٹنگ نہ کریں بلکہ اسمارٹ انویسٹنگ سیکھیں۔ صحیح۔ اور اس سمارٹ انویسٹنگ کا سب سے اہم حصہ کیا ہے؟ میں نے پڑھا تھا کہ ڈیوڈ سوینسن نے اس بارے میں ایک کمال کا تصور پیش کیا ہے۔ ہاں، ڈیوڈ سوینسن کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کا سب سے اہم فیصلہ یہ نہیں ہے کہ کون سا سٹاک خریدا جائے، بلکہ سب سے اہم فیصلہ ہے ایسٹ ایلوکیشن۔ ایسٹ ایلوکیشن مطلب اپنے پیسے کو مختلف جگہوں پر لگانا؟ بالکل، اور یہیں سے ہمارا 7واں قدم بھی جڑتا ہے جو لائف سٹائل کو بہتر بنانے کے بارے میں ہے۔ ڈیوڈ سوینسن نے اسے مختلف بکٹس یا بالٹیوں کے ذریعے سمجھایا ہے۔ اچھا، وہ بکٹس والا کانسیپٹ ذرا تفصیل سے بتائیں۔ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ اپنے پیسے کو مختلف حصوں میں بانٹ دیں۔ پہلی ہے سیکیورٹی بکٹ۔ اس میں وہ سیف انویسٹمنٹس ہیں جہاں منافع کم ہوتا ہے لیکن پیسہ ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہوتا، جیسے کہ سرکاری بانڈز وغیرہ؟ ہاں۔ پھر دوسری ہے رسک بکٹ۔ اس میں گروتھ انویسٹمنٹس ہوتی ہیں جیسے اسٹاک مارکیٹ۔ یہاں منافع زیادہ ہے لیکن خطرہ بھی ہے۔ اس کی مثال میں ایک فٹ بال یا کرکٹ ٹیم کے مینیجر سے دیتا ہوں۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک مینیجر اپنی پوری ٹیم کو اٹیک کرنے کے لیے آگے نہیں بھیج دیتا۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ کس کھلاڑی کو ڈیفنس کے لیے پیچھے رکھنا ہے تاکہ گول نہ ہو جائے۔ یہ ہماری سیکیورٹی بکٹ ہو گئی۔ واہ، بالکل۔ اور کس کو آگے رکھنا ہے اٹیک کے لیے، جو ہماری رسک بکٹ ہے۔ اگر توازن نہیں ہوگا تو ٹیم ہار جائے گی۔ بہت زبردست مثال ہے۔ اور اسی توازن کے ساتھ ایک تیسری بکٹ بھی ہے جسے ڈریم بکٹ کہتے ہیں۔ ڈریم بکٹ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ حصہ ہے جو ہماری ڈریم گولز کے لیے ہے، یعنی موجودہ طرز زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، کیونکہ امیر لوگ صرف دکھاوے پر خرچ نہیں کرتے، وہ ایسٹس اور تجربات پر خرچ کرتے ہیں۔ ساری محنت کا مقصد صرف بینک اکاؤنٹ میں ہندسے بڑھانا تھوڑی ہے۔ ہاں، مطلب زندگی کو انجوائے بھی تو کرنا ہے نا۔ لیکن یہاں مجھے ایک تضاد نظر آ رہا ہے۔ کیسا تضاد؟ ہم نے ایسٹ ایلوکیشن کی بات تو کر لی، لیکن ایک عام انسان یہ فیصلہ کیسے کرے کہ کتنا پیسہ اٹیک میں رکھنا ہے اور کتنا ڈیفنس میں؟ اور یہیں سے وہ ایڈوانسڈ کانسیپٹ آتا ہے نا، رے ڈالیو کا۔ ایگزیکٹلی۔ رے ڈالیو کا آل سیزنز پورٹ فولیو دنیا کے بہترین سرمایہ کاروں کی حکمت عملیوں میں سے ایک ہے۔ وہ جو ہر طرح کے مارکیٹ کریش کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ بالکل۔ رے ڈالیو کا ماننا ہے کہ موسم کے بھی موسم ہوتے ہیں، کبھی مہنگائی، کبھی مندی، تو انہوں نے ایک ایسا ماڈل بنایا جو ہر موسم میں چل سکے۔ تو اس کی تقسیم کیا ہے؟ ان کے مطابق پورٹ فولیو میں 30% سٹاکس ہونے چاہیے، 15% درمیانی مدت کے بانڈز، 40% طویل مدتی بانڈز، 7.5% سونا اور 7.5% کموڈیٹیز یا اشیاء۔ ایک منٹ، سٹاکس میں صرف 30% اور بانڈز میں ملا کر 55%؟ یہ تو عام روایتی مشوروں کی بالکل الٹ ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ 70 یا 80% سٹاکس میں ہونا چاہیے۔ اور یہی تو وہ مقام ہے جہاں عام ذہن اور دنیا کے بہترین سرمایہ کار کی سوچ میں فرق آتا ہے۔ مطلب رے ڈالیو اتنا ڈیفینسو کیوں کھیل رہے ہیں؟ اصل میں وہ پیسوں کی مقدار کو متوازن نہیں کر رہے، وہ خطرے یا رسک کا توازن قائم کر رہے ہیں، جسے رسک پیرٹی کہتے ہیں۔ رسک کو متوازن کرنا، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں، سٹاکس جو ہیں وہ بانڈز کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ خطرناک یا غیر مستحکم ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اپنا 50% پیسہ سٹاکس میں اور 50% بانڈز میں لگاتا ہے تو بظاہر وہ متوازن لگتا ہے۔ ہاں، 50-50 لگتا ہے۔ لیکن کیونکہ سٹاکس 3 گنا زیادہ رسکی ہیں تو در حقیقت اس کا 95% خطرہ سٹاکس میں ہے۔ اگر مارکیٹ گری تو پورا پورٹ فولیو ڈوب جائے گا۔
اب سمجھ آیا. یعنی رے ڈالیو نے سٹاکس کو 30% اس لیے رکھا تاکہ اس کا 3 گنا زیادہ رسک بانڈز کے 55% محفوظ حصے کے ساتھ برابر ہو جائے. ایگزیکٹلی. یہ اسٹریٹجی انسان کو مارکیٹ کریش سے بھی بچاتی ہے. کوئی ایک چیز گرے گی تو دوسری اس کو سنبھال لے گی. کمال ہے. لیکن کیا صرف یہ پورٹ فولیو بنا لینا کافی ہے یا کچھ اور بھی کرنا ہوگا؟ آخر میں سب سے اہم سبق ہے مستقل مزاجی یعنی کنسسٹنسی. ہاں، کیونکہ کوئی بھی کامیابی راتوں رات نہیں آتی. بالکل. انسان فطری طور پر جذباتی ہے. مارکیٹ اوپر جاتی ہے تو لالچ میں آ جاتا ہے، نیچے جاتی ہے تو ڈر کر بیچ دیتا ہے. اس سے بچنے کے لیے ڈالر کاسٹ ایوریجنگ اور سالانہ ری بیلنسنگ کا استعمال کرنا چاہیے. ڈالر کاسٹ ایوریجنگ مطلب ایک مقررہ رقم مسلسل انویسٹ کرتے رہنا، چاہے مارکیٹ اوپر ہو یا نیچے. ہاں، اس سے جذبات بیچ میں نہیں آتے اور روزانہ کے اسمارٹ فیصلے انسان کی زندگی بدل دیتے ہیں. تو اگر ہم آج کی اس فائنل سمری کو دیکھیں، اس گفتگو کا نچوڑ نکالیں، تو ہمیں ایک کلیئر گول رکھنا ہے، ایک پلان بنانا ہے، کمانا ہے، بچانا ہے اور انویسٹ کرنا ہے. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ فیس اور ٹیکسز کم کرنے ہیں، رسک کو مینج کرنا ہے اور مسلسل سیکھتے رہنا ہے. اور اگر اس سسٹم کو فالو کیا جائے تو واقعی کوئی بھی انسان فائنینشیل فریڈم حاصل کر سکتا ہے. لیکن ایک بات جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ علم صرف ایک پوٹینشیل پاور ہے. اصل طاقت اس پر عمل کرنے میں ہے، ایگزیکیوشن میں ہے. بالکل صحیح. عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں بدلے گا. اور اختتام پر میں ایک بہت گہری سوچ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں. جی، وہ کیا؟ ہم نے رے ڈالیو اور ٹی بون پکنز جیسے اربپتیوں کی بات کی. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا $1 ارب یا اس سے زیادہ کی دولت فلاحی کاموں کے لیے عطیہ کر رہے ہیں. ہاں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ دولت کا اصل مقصد دوسروں کے کام آنا ہے. بالکل. تو سوال یہ ہے کہ جب ہم سب اس نظام پر عمل کر کے اپنی مالیاتی آزادی حاصل کر لیں گے تو اس کے بعد کیا؟ وہ کون سا مقصد یا کون سی خدمت ہوگی جو ہماری اس دولت کا اصل وارث بنے گی؟ یہ واقعی ایک بہت فکر انگیز سوال ہے. آزادی کا اصل مطلب شاید یہی ہے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں کیا بہتری لا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو دوستوں، اگر یہ تفصیلی گفتگو اور ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور بجٹ باس کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.